सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में आज दिन है मंगल का 5 फरवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सऊदी इंजीनियर लड़कियां बरक सनत की दुनिया में दाखिल। मक्का मुकरमा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के जेर एहतमाम 12वीं इंजीनियरिंग रोजगार प्रोग्राम में शरीक निजी अदारे सनत और बरकी इंजीनियरिंग में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाली सऊदी इंजीनियर लड़कियों को रोजगार देने में दिलचस्पी लेने लगी। किंग फैसल कॉन्फ्रेंस सेंटर में रोजगार प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। 4 रोज तक जारी रहेगा। इसमें 70 सरकारी और निजी अदारे शरीक हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ने तवज्जो दिलाई है कि 8000 सऊदी लड़कों और लड़कियों ने मुलाजमत के लिए दरखास्तें दी हैं। मलेशियन वफद का दौरा किंग फाद कम्प्लेक्स। मदीनातुल मुनव्वरा मलेशिया की वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल दानू हलमी और इनके हमरा आए हुए वफद ने इतवार को मदीनातुल मुनव्वरा में किंग फाद कम्प्लेक्स पर इशात कुरान का दौरा किया। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बंदर अल सवेलम ने कम्प्लेक्स का तारफ कराया, जबकि मलेशिया के वफद ने शानदार खिदमात पर सऊदी क़यादत को खराज कदर मंजिलत पेश किया। ओमानी अमाराती फौजी मशकें। सल्तनत ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया। इनका सिलसिला 14 फरवरी 2019 तक जारी रहेगा। इनसे मुश्तरका फौजी कार्रवाई में शिरकत के मौका पर फ्रीकैन की कारकर्दगी और हरबी सलाहियत बेहतर होगी। सऊदी अरब में शमसी तवानाई फील्ड के लिए चीनी कंपनी के साथ मुआहदा। अजलान एंड ब्रदर कंपनी और हनगी जैन फिल्म ग्रुप ने सऊदी अरब में शमसी तवानाई फील्ड का $1 अरब में मुआहदा कर लिया। शमसी तवानाई फील्ड मशरिक़ वुस्ता में अपनी नोयत की पहली होगी। ये 12 प्रोग्रामों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब ने इसका इजरा विजन 2030 के तहत किया है। मुआहदे के बामुजब दोनों कंपनियां सऊदी अरब में तजदीद पजीराई तवानाई के पैदावारी अदारों को जदीद खतूर पर उस्तवार करेंगी। कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजलान ने बताया कि चीनी कंपनी उभरती हुई कंपनियों में से एक है। चीनी कंपनी के चेयरमैन वुई चांग ने कहा कि अजलान ग्रुप के साथ तावन निहायत अहम है। सऊदी अरब तेल पर इन्हिसार खत्म करके तवानाई के नए ज़राए तलाश कर रहा है। कतीफ गोदाम पर छापा मारकर 11,000 जायद मुर्गियां जब्त। अल कतीफ सऊदी वजारत तिजारत सरमायाकारी की नगरा और सुराख नसा टीमों ने कतीफ के एक गोदाम पर छापा मारकर मुख्तलिफ किस्म की 11,000 से ज्यादा मुर्गियां जब्त कर ली। 2 माह से ज्यादा अरसा से गोदाम पर नजर रखी जा रही थी। 7,000 से ज्यादा मुर्गियों के पैकेटों पर मालूमात दर्ज नहीं थी, जबकि इन पर मारूफ तिजारती कंपनियों के लेबल चस्पा थे। गोदाम से 4 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। छापा मुहिम में सिक्योरिटी एहलकारों ने तावन लिया गया। जब्त की गई मुर्गियों में से 4,000 से ज्यादा जायदुल मियाद थी। जेलियस टिगर्स भी जब्त किए गए। जब्तशुदा मुर्गियां तलब करा दी गईं, जबकि गोदाम के मालिक को कानूनी कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया। बारूदी सुरंगों का निशाना बनने वाले सऊदियों की मईतें रियाज पहुंच गईं। अल रियाज यमन में बारूदी सुरंगें साफ करते हुए जाँ बहक हो जाने वाले सऊदी एहलकारों की मईतें इतवार को रियाज पहुंचा दी गई। सऊदी तैयारा मईतें लेकर दारुल हुकूमत पहुंचा। शाह सलमान मरकज बराए इमदाद इंसानी खिदमात मस्साम के जेर उन्वान प्रोग्राम बारूदी सुरंगें साफ करा रहा है। इंसानी हकूक के यमनी वजीर डॉक्टर मोहम्मद असगर ने बताया कि हौसियों की फैलाई हुई बारूदी सुरंगों से दसियों यमनी खवातीन और बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं। बारूदी सुरंगें इंतहाई लापरवाही से फैलाई गई हैं। शाह सलमान मरकज बराए इमदाद इस आफत से हम अहल यमन को निजात दिलाने की मुहिम अंजाम दे रहा है। हजारों बारूदी सुरंगें साफ की जा चुकी हैं। उन्होंने सुरंगें साफ करते हुए जहां बहक हो जाने वाले सऊदी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। ट्रक उल्ट गया, पाकिस्तानी की हालत नाजुक।
جدہ عقبہ ملک فہد میں ٹرک الٹنے پر پاکستانی شہری پھنس گیا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے اسے نکال کر ہلال احمر کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی مرہم پٹی کے بعد اسے کنگ خالد اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ پاکستانی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ زائرین کو آسانی ہوگی السدیس۔ مدینہ المنورہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے مسجد نبوی شریف کے مغربی سین کے توسیع منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کی ہمراہ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ شیخ السدیس نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل پر معتمرین اور زائرین کو بڑی سہولت ہو جائے گی، زیادہ زائرین آ سکیں گے اور آنے جانے میں بھی آسانی ہوگی۔ بنگلہ دیشی چیف آف اسٹاف کے لیے شاہ عبدالعزیز تمغہ۔ الریاض۔ سعودی افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل فیض رویلی نے پیر کو بنگلہ دیشی افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل عزیز احمد کو اعلیٰ درجے کا شاہ عبدالعزیز تمغہ پیش کیا۔ یہ اعزاز سعودی عرب اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔ جنرل عزیز احمد نے اعزاز دینے پر سعودی عرب قیادت اور عوام کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ سعودی شہری سوشل میڈیا پر ترک صدر پر برس پڑے۔ الریاض۔ ترک ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران سعودی عرب پر کڑی نکتہ چینی کے بعد سعودی شہریوں نے ترک صدر رجب طیب اردگان کے خلاف سوشل میڈیا پر شدید برہمی کا اظہار کر دیا۔ امیر عبد الرحمن بن مسعد نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیا کہ آپ کا انٹرویو تہذیب شائستگی سے عاری تھا۔ منظر آل شیخ مبارک نے کہا کہ ترک صدر نے اپنا اعتبار کھو دیا۔ بعض شہریوں نے تحریر کیا کہ جب تک ترک صدر کو میڈیا نظر انداز کرتا ہے تب وہ سعودی عرب اور اس کے قائدین کے خلاف جارحانہ زبان استعمال کر کے میڈیا کی سرخیوں میں آنے کا چکر چلا دیتے ہیں۔ کچھ اور شہریوں کا کہنا تھا کہ ترکی کی عدالتوں کا انصاف امریکی پادری کو جیل میں ڈالنے اور پھر امریکی دباؤ قبول کر کے اسے رہا کرنے سے سب کے سامنے آ گیا ہے۔ طبی معائنہ فیس 500 ریال لینے پر احتجاج تعدیبی کارروائی شروع۔ جدہ۔ سعودی شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ بعض اسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز میں ڈاکٹر حضرات طبی معائنہ کی فیس 500 ریال تک وصول کر رہے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ ہے۔ ایک ہی مرض کا ماہر ڈاکٹر ایک اسپتال میں کچھ فیس لے رہا ہے اور دوسرے اسپتال میں اس مرض کا ماہر ڈاکٹر اس سے مختلف فیس وصول کر رہا ہے۔ وزارت صحت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ وزارت صحت نے طبی معائنہ فیس حد سے زیادہ وصول کرنے کے رواج کے سدباب کے لیے تفتیشی کمیٹیوں کو مؤثر کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حد سے زیادہ طبی معائنہ فیس کی وصولی کی شکایت کی بھرمار ہو گئی تھی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صحت خدمات کے نرخ نامے کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے کے لیے تفتیشی کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں۔ نجی صحت اداروں کے قانون کی دفعہ 7 میں طبی معائنے کی قیمت اور مختلف خدمات کا نرخ نامہ متعین ہے۔ ہر نجی ادارہ اپنے جہاں خدمات کا نرخ نامہ متعین کر کے وزارت صحت سے اس کی منظوری لیتا ہے۔ کسی بھی نجی اسپتال یا ہیلتھ سینٹرز کو وزارت سے منظور شدہ نرخ نامے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے۔ جدہ میں لا علاج امراض میں مبتلا شہریوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ نجی اسپتال بھاری فیسیں وصول کر رہے ہیں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ سرکاری اسپتالوں میں طبی معائنے کی تاریخ مہینوں بعد مقرر کی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ مجبوراً نجی اسپتالوں یا ہیلتھ سینٹر سے رجوع کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیر کمیٹی کا اجلاس، متفقہ قرارداد منظور۔ ہند کے زیر اقتدار کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت شہریار اکبر خان کی سربراہی میں اجلاس کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیر کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا ہے کہ خطے میں دیرپا اور مستقل امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔
کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کونسل جنرل شہریار اکبر خان کی سربراہی میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو، کشمیر کمیٹی کے صدر مسعود پوری، عامل عثمانی، پرویز یوسف، سردار اقبال یوسف، غلام نبی بٹ شامل تھے۔ کمیٹی کے ارکان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، جس کے بعد متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ جس میں ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں ہندوستان سے مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر میں ریاستی بالادستی کے تحت منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر روکے اور بین الاقوامی حقوق انسان کی تنظیموں کو کشمیر تک غیر مشروط رسائی کی اجازت دی جائے۔ کمیٹی نے ہندوستانی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ کمیٹی نے زور دیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر ہے۔ اس مسئلے کے حل تک علاقے میں دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کمیٹی نے حکومت ہند پر زور دیا کہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے، جس کے تحت جموں کشمیر کی عوام کو اپنی مرضی سے انتخاب کا اختیار دیا جائے۔ کمیٹی نے بین الاقوامی برادری کو بھی کشمیر پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہندوستان پر اپنا اخلاقی اور سفارتی دباؤ ڈالنے کی سفارش کی تاکہ ہند اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ کشمیر کمیٹی نے کشمیری عوام کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی معاونت کی تعریف کی۔ کشمیر کمیٹی نے سعودی عرب اور اسلامی تعاون تنظیم کا کشمیری جدوجہد کی مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ سعودی فیکٹری سر بمہر، مالک پر 1 لاکھ ریال جرمانہ۔ مدینہ المنورہ۔ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے مدینہ منورہ میں فوجداری کی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مقامی شہری علی بن عادل بن ابراہیم نافع کی تشہیر 2 مقامی اخبارات میں کرا دی۔ فوجداری عدالت نے علی نافع کے خلاف نقلی صفائی مواد تیار کرنے اور اسے درآمدی معیاری مواد کے طور پر مارکیٹ میں لانے کا الزام ثابت ہو جانے پر 1 لاکھ ریال جرمانے، فیکٹری سربمہر کرنے، نقلی سامان ضبط کر کے تلف کرانے اور مقامی اخبارات میں اس کے خرچ پر تشہیر کا حکم جاری کر دیا تھا۔ مکہ میں ممنوعہ باڑوں کی منتقلی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے الموسم اور الکاکیہ میں مویشیوں کے باڑے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی۔ میئر محمد القویس نے صحت عامہ کے تحفظ اور مقدس شہر کا منظر خراب کرنے والے باڑے ہٹانے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ باڑے مکہ اللیس روڈ پر منتقل کر دیے جائیں۔ مقامی شہریوں نے ان باڑوں سے پہنچنے والے نقصانات کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے انہیں ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان قونصلیٹ کا ہنگامی آؤٹ پاس کا شعبہ 5 فروری کو کھلا رہے گا۔ پاکستان قونصلیٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو قونصلیٹ میں ہنگامی پاسپورٹ کا سیکشن کھلا رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر قونصلیٹ میں جزوی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم وہ افراد جنہیں ہنگامی بنیادوں پر سفری دستاویز درکار ہوتی ہیں، ان کے لیے آؤٹ پاس کا خصوصی شعبہ کھلا رہے گا، جہاں حسب معمول کام ہوگا۔ جدہ گلوکارہ بلقیس کی پذیرائی۔ معروف گلوکارہ بلقیس احمد نے جدہ کے کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں منعقدہ بین الاقوامی پروگرام میں شرکت پر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ بلقیس احمد نے پروگرام میں شامل شائقین میں جوش و خروش پیدا کر دیا تھا۔ پروگرام کا اہتمام محکمہ تفریحات کی مدد سے سعودی گالف انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ بلقیس نے شائقین کو خلیجی اور عرب رنگ کے گانے سنا کر خوش کر دیا۔ شاہ سلمان کی کم سنی کی تصویر وائرل۔
کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل اکیڈمی نے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ناعجاب تصویر جاری کی ہے، جس میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز بھی اپنے والد کے ہمراہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 3 برس تھی۔ یہ تصویر 1357 ہجری بمطابق 1938 کی ہے۔ یہ تصویر مکہ مکرمہ میں حجاج کے استقبالیہ کے موقع پر بانی مملکت کے خطاب کے وقت لی گئی تھی۔ شاہ سلمان اس وقت ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعودی طالب علم امریکہ میں بردہ پایا گیا۔ امریکہ میں سرکاری اسکالرشپ پر زیر تعلیم سعودی طالب علم بندر بن عامر البار کی اپنی رہائش گاہ پر مردہ پایا گیا۔ باپ کا کہنا ہے کہ اسے قتل کی دھمکی ملی تھی۔ کیلیفورنیا کے سان ڈیگو علاقے کے سیکیورٹی حکام نے بندر بن عامر البار کی موت کی گتھی سلجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ لاس اینجلس میں سعودی قونصلٹ خانے نے معاملے کی پیروی کے لیے ایک وکیل کی خدمات حاصل کر لیں۔ متوفی شہری کے باپ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو 1 سے زیادہ بار قتل کی دھمکی ملی تھی۔ اس نے ہمیں اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ ہم نے اسے مملکت واپس بلانے کے لیے ریزرویشن بھی کرا لیا تھا۔ جس دن وہ مردہ حالت میں پایا گیا، اس روز اسے امریکہ سے جدہ پہنچنا تھا۔ بدعنوانوں کی فہرست جاری نہیں کی گئی۔ الریاض انسداد بدعنوانی کے قومی ادارے نے بتایا ہے کہ اس نے بدعنوانی میں ملوث افراد کے ناموں کی کوئی فہرست جاری نہیں کی۔ اس حوالے سے اس کے برخلاف گردش کرنے والے دعوے سراسر غلط ہیں۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ بات اڑائے ہوئے ہیں کہ انسداد بدعنوانی کے قومی ادارے نے بدعنوانی کی فہرستیں جاری کی ہیں۔ اس حوالے سے فرضی فہرستیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ اس طرح کی فہرست سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ سعودی عرب میں 6 خوشبویات پر پابندی۔ سعودی FDA نے خطرناک مادہات سے زیادہ پائے جانے پر 6 خوشبویات پر پابندی عائد کر دی۔ ادارے نے وزارت تجارت سرمایہ کاری کے تعاون سے مقامی مارکیٹ میں رائج خوشبویات کے نمونے حاصل کر کے چیک کیے تھے۔ پتہ چلا کہ ان میں مذکورہ مادہ حد سے زیادہ موجود ہے۔ سعودی FDA نے توجہ دلائی کہ یہ 6 خوشبویات سعودی ساختہ ہیں، صارفین انہیں کسی بھی صورت میں استعمال نہ کریں۔ اپنے یہاں موجود اہلاً مسک المدینہ، اہلاً مسک المدینہ، اہلاً مسک الحرم، اہلاً ادر الحرم، اہلاً ادر المقام، ادر القبہ ضائع کر دیں۔ آذربائیجان سعودی سیاحوں میں مقبول۔ الریاض آذربائیجان کی وزارت سیاحت نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارے یہاں آنے والے سعودی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 کے دوران غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں 6% اضافہ ہوا۔ 30 لاکھ کے لگ بھگ سیاح آئے۔ آذربائیجان میں 6 بین الاقوامی ہوائی اڈے، نئی شاہراہیں، ریلوے لائن، ہوٹل، پرکشش مقامات اور صحت و سیاحت نیز تاریخی مقامات بھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ سیاح روس 9 لاکھ، دوسرے نمبر پر جارجیا 6 لاکھ، تیسرے نمبر پر ترکی 3 لاکھ، چوتھے نمبر پر ایران 240,000، 5ویں نمبر پر امارات 33,000، چھٹے نمبر پر سعودی عرب 26,000 اور 7ویں نمبر پر عراق ہے، جہاں سے 24,000 سیاح آذربائیجان پہنچے۔ سعودی عرب اور امارات میں ایمیزون کا نیا پروگرام۔ الریاض ایمیزون کمپنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے توسط سے مشرق وسطیٰ میں اسپیشل ویب قائم کرے گی۔ امریکی چینل CNBC نے رپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ شمالی امریکہ کے بعض بڑے تاجروں کو ایمیزون نے اطلاع دی ہے کہ انہیں سوک.com کے بجائے آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنی مصنوعات فروخت کرنا ہوں گی۔ امریکی کمپنی خطے میں اپنے مشترکہ تجارتی مارکے ایمیزون کو رائج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور امریکہ میں مزید گاہک حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے، جبکہ سعودی عرب اور امارات میں اپنی مارکیٹ پھیلا رہی ہے۔ سال رواں کے دوران دبئی میں 600 نئے کارکن رکھنے، ریاض، عمان، قاہرہ میں
نئے ملازم تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ سرپرستوں کے غلط تصرفات اور تسلط کی کوششوں کو لگام لگائیں گے پبلک پراسیکیوٹر۔ الریاض سعودی پبلک پراسیکیوٹر سعود المجب نے اعلان کیا کہ سرپرستوں کے غلط تصرفات اور ان کی جانب سے تسلط کی کوششوں کو لگام لگائی جائے گی۔ سعودی عرب اسلامی قوانین پر عمل درآمد کی علم بردار ریاست ہے، یہاں خواتین و حضرات اور بچوں سب کی حقوق و فرائض مقرر ہیں۔ یہاں کسی بھی طرح کا امتیاز کسی کے ساتھ نہیں برتا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرپرستوں کی جانب سے حق ولایت کا غلط استعمال رواج کی حد تک نہیں پہنچا ہے، البتہ بعض سرپرستوں کی جانب سے اس حوالے سے غلط تصرفات ریکارڈ پر آئے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن مملکت میں موجود تمام افراد کو دیگر کے تسلط سے بچانے کے سلسلے میں ادنیٰ فروگزاشت سے کام نہیں لے گا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے قانونی اختیارات بروئے کار لا کر فوجداری مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے حوالے سے پبلک پراسیکیوشن اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے۔ بعض ضمیر فروش حق ولایت کے استعمال کے سلسلے میں مقررہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آگہی مہم کی بھی ضرورت ہے۔ کئی لوگ اپنے تصرفات کو حق ولایت کے تحت درست سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حق ولایت کی غلط استعمال کی بابت پبلک پراسیکیوشن کو ملنے والی شکایات زیادہ نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حق ولایت کو منظم کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کیا جا رہا ہے۔ مکمل ہونے پر منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو پیش کر دیا جائے گا۔ الموجب نے کہا کہ اسلامی شریعت میں مرد و زن سب کے حقوق مقرر ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاض میں منعقدہ ورکشاپ کے شرکاء اس حوالے سے مؤثر سفارشات پیش کریں گے۔ پبلک پراسیکیوشن نے ولایت کی تعریف اور اسلامی شریعت میں اس کے سرپرست کے فرائض، اختیارات، حق ولایت، مقررہ ضوابط کی روح کے منافی استعمال کرنے کی شکلوں اور ان کے سماجی ذہنی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ شرکاء نے مذکورہ موضوعات کا ہمہ جہتی جائزہ پیش کیا۔ ڈاکٹر احمد زہرانی نے شورا کی جانب سے تیار کردہ سفارشات اور تجاویز کا خلاصہ حاضرین کو سنایا۔